لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? बड़े दिन हो गए थे, फिर मैंने कहा सीरा की तो मैं हर दफ़ा ये बता रही होती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, और फिर मुझे ख्याल आता है कि अरे मैंने की नहीं, और मैं बस बिज़ी बहुत थी असल में, कुछ ना कुछ चल रहा होता, तो उस वजह से मैंने कहा नहीं, आज फिर एक नई एपिसोड करते हैं। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, और हज़रत हमज़ा की कन्वर्जन को पढ़ा था कि उससे कितना फ़र्क पड़ा मक्का के अंदर, और कुरैश को क्या धक्का लगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं इंशाल्लाह। पहले दुआ से शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हमने जब पहले पढ़ा था कि एक तो सेकंड हिजरा भी हो गई थी, काफ़ी सारे लोग निकल के 80 के करीब दोबारा चले गए थे हबशा, और उसके बाद हज़रत उमर की कन्वर्जन हुई और हज़रत हमज़ा की हुई कि उसकी वजह से कुरैश को बड़ा ये शदीद धक्के पे धक्के पड़ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं मुसलमान, और उन्हें बहुत शदीद किस्म का इस पे गुस्सा भी था कि ये तो इनकी मजबूत हो चीज़ जाती है। ख़ास तौर पे हज़रत उमर की और हज़रत हमज़ा की कन्वर्जन से एक मजबूत बेस मिल गई थी इस्लाम को वहाँ पर। तो उस पे उन्होंने कहा कि काफ़ी अरसा गुजर गया था इस बात को होते हुए, और वो सारे जो हैं मल्टीपल ब्लो उनको मिल रहे थे, और उनको ना शर्मिंदगी भी थी कि ये तो एक अच्छा खासा चंक ऑफ मुस्लिम जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है, और अब हम क्या करें। और सेल्फ इम्पोज एग्ज़ाइल में भी चले गए थे काफ़ी सारे लोग। तो उन्हें ये भी हुआ कि हमारे दो बेहतरीन हज़रत उमर से उन्हें उम्मीद नहीं थी, हज़रत हमज़ा से, कि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये सब उनके लिए बड़ा एक कहते हैं ना कि धक्का पड़ा, उन्हें दिल को धक्का पड़ा उनके। तो क्या करें, तो उनके लिए सिचुएशन बैड से वर्स होती चली गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक सब ना जमा हुए दोबारा तमाम कुरैश, ने कहा कैसे इसको रोका जाए, किस तरह। तो उन्होंने ये प्लान करा बैठ के कि किस तरह रोका जाए। उन्होंने कहा इसका एक वाहिद हल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। ये उन्होंने प्लान करा, और उसके लिए सारे जो इनके कुरैश के ट्राइब थे ये सारे अग्री कर गए, बनु हाशिम के। फिर ये गए पहले हज़रत अबू तालिब के पास, और इन्होंने वहाँ के ऊपर उनको कहा कि हमें तुम अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, और हम तुम्हें इसके बदले में दुगना ब्लड मनी दे देंगे। यानी खून बहा दिया जाएगा ना, कि हम उसे कत्ल कर देंगे और हम तुम्हें ब्लड मनी, लालच ही दे दी कि ब्लड मनी दे देंगे तुम लोग को। तो जब उन्होंने ये भी सोचा कि हम ये काम करते हैं कि कोई थर्ड पार्टी हम हायर करते हैं जिससे कत्ल करा देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर हमें कोई रिवेंज का भी मसला होगा, क्योंकि वो हमारे कबीलों ने तो नहीं किया होगा, तो हमसे कोई वो भी नहीं वसूलेगा कि ब्लड मनी भी नहीं देनी पड़ेगी, और हम ये जो है कि आसानी से निकल जाएंगे कि हमें क्या पता किसने। तो वो हायर नहीं करते, सुपारी देते हैं जैसे किलर हायर कर लें। तो इन्होंने कहा ये भी कर सकते हैं। तो जब ये लोग दोबारा हज़रत अबू तालिब के पास पहुँचे, और उनको कोई, इन्होंने इस दफ़ा चॉइस नहीं दी थी। उन्होंने कहा अगर आप इसको हवाले या तो हमारे करें, अदरवाइज़ हम आपको कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल अपनी उससे कट ऑफ कर देंगे, हर चीज़ से कट ऑफ कर देंगे। तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने जब बोला इस पे, तो हज़रत अबू तालिब को बहुत शदीद गुस्सा आया, और बनु हाशिम को, और उनमें एक तो ट्राइब किनशिप का भी मामला था, तो उन्होंने सख्ती से रिफ्यूज़ करा। जब उन्होंने सख्ती से रिफ्यूज़ करा तो कुरैश ने इनका प्रॉपर बाइकॉट करा, और ये बाइकॉट 3 साल तक रहा, और ये बहुत शदीद किस्म का बाइकॉट था। इसके अंदर कोई बिज़नेस नहीं, यानी बनु हाशिम के साथ कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता था, कोई शॉप उनके साथ नहीं खोल सकता था, कोई सोशल गैदरिंग में नहीं उनको बुला सकता था, कोई शख्स उनकी कबीलों के अंदर, बनु हाशिम के अंदर, ना शादी कर सकता था। हर तरह का इन्होंने बैन कर दिया, और इवन उन्होंने पानी, खाना सब। अच्छा, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल किया था। वो इस तरह भी हुआ था
کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ نکل کر مکے سے ایک گھاٹی یعنی ایک ویلی کے اندر چلے گئے تھے جس کو شیب بنی ہاشم کہتے ہیں. یہ دو طرف سے پہاڑ ہیں اور اس کے دو طرف سے انٹرنس ہیں. وہاں پر پہرا تھا اور یہ سارا کا سارا بنو ہاشم کا قبیلہ اس کے اندر آ گیا تھا. اور اس کے اندر مسلم نان مسلم سارے جو ٹرائب کے کنشپ کے جو اٹیچ تھے لوگ وہ سب آ گئے سے سوائے ابو لہب کے, کیونکہ ابو لہب تو مشرکین مکہ سے ملا ہوا تھا. وہ تو چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اس کا بہت شدید غصہ تھا. تو وہ نہیں گیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, تو وہ نہیں آیا. اور باقی سارے انہوں نے ایک فارمل بائیکاٹ شروع کرا اس طرح. اور پھر انہوں نے کیا کیا, اس کو ایک فارمل ٹریٹی بنائی, پیکٹ بنایا انہوں نے, اور جس کے اوپر ان کا بائیکاٹ کی تمام شرائط لکھی اور اس کو انہوں نے کعبہ جو تھا اس کے اندر ہینگ کر دیا, وہاں پہ لٹکا دیا بڑی حفاظت کے ساتھ کہ یہ ہم نے معاہدہ, کیونکہ وہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک بتایا تھا کہ معاہدے ہوتے تھے تو وہ ادھر لٹکا دیے جاتے تھے. پرفیوم والا معاہدہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی تھا. تو اس طرح کے معاہدے وہ عام طور پہ کعبے کے اندر لٹکا دیا جاتے تھے. تو اس کو جو لکھا تھا وہ بوید ابن عامر نے لکھا تھا. وہ بوید ابن عامر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا, اور اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسپیسیفکلی ایک دعا مانگی تھی, اور اس کے اثر یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کہ اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا, اور وہ ہاتھ اس کا پیرالائز رہا ساری عمر تک جب تک کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب پیکٹ بھی ہو گیا, آپ سب انہوں نے کہا, تو یہ لوگ سارے ابو طالب نے سب کو لے کر سیلف امپوز ایگزائل میں چلے گئے, اور وہ ایک جو ویلی تھی اس کے اندر ریلوکیٹ ہو گئے. اور وہ وہاں پر نہ پانی نہ کھانا, صرف رین واٹر, بارش اگر کچھ ہو جاتی تھی تو پانی آ جاتا تھا. وہ درختوں کے پتے کھا لیں, اس کھانے پہ ایون کہتے ہیں بچے جب بھوک کی تڑپ سے بلبلاتے تھے تو وہ کہتے ہیں چمڑے کو پانی ابال کر کے وہ پلا دیتے تھے. آپ سوچیں کیا سچویشن رہی ہوگی ان لوگوں کی, اور وہ کسی طرح اس طرح بیئرلی مینیج کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بس ان کے اوپر جو کیا کہتے ہیں, اللہ نے کہتے ہیں نا توکل اللہ کر کے کر رہے تھے. اور اس کے اندر یہ ہوا کہ ایک حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا نا, تو ان کیا یعنی آپ ریلیو ہونے جاتے ہیں تو وہ جو ان کے جو سٹول تھا نا ان کا, وہ اس طرح کا ڈراپنگ آف دا شیٹ, آپ نے دیکھا ہے جب بکریاں مینگنیاں کر دیتی ہیں تو وہ ڈراپنگز ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں اس طرح کی حدیث کے اندر ہے کہ ان کے سٹول اس طرح کا ہو گیا تھا کہ ان کی پوٹی کے وہ ڈراپنگز کی طرح ہو گئے تھے. یہ بھی ایک حدیث کے اندر ہے, اور اس طرح ان کا برا حال ہو گیا تھا. لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ جب اس برا حال اتنی تکلیف وہ اٹھا رہے تھے, تو وہاں پر ادھر ہی قریش کے اندر کچھ لوگ ان کے سمپتائزر بھی تھے جو دیکھتے تھے کہ بچے بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. تو ان کے اندر معتم بن عدی کا نام آتا ہے اور حکیم بن حزام کا نام آتا ہے. حکیم بن حزام جو ہے حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ چپ کر کے رات کو پہاڑی کے اوپر چڑھ کے, وہاں تو پیرا تھا نا انٹرنس پہ, وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے کسی نہ کسی طرح. اور وہ وہاں پر نا ان کو اس سے تھوڑی سی مدد مل جاتی تھی, اور وہ اس طرح. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت دین کا کام نہیں چھوڑا تھا. وہ کنٹینیوسلی دعوت دین کر رہے تھے. جو پلگرمز آتے تھے ان کو بھی, اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ سم ٹائم کوئی قافلے آیا کرتے تھے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہ یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں کہ وہ جا کے خرید لیں کھانے پینے کی اشیاء, تو جو ابو لہب تھا نا وہ جا کے ان تجارتی قافلوں کو پہلے ہی کہہ دیتے تھا کہ اپنے دگنے تگنے دام کر لو اور ان کو نہ بیچنا, اور وہ ان سے دگنے تگنے دام میں خرید لیتا تھا خود, تاکہ ان کو نہ ملے. اور یہ سب نامر بیچارے واپس ایسے آتے تھے بغیر کھائے بغیر کچھ مال خریدے, اور ان کے بچے بلک رہے ہوتے تھے. یہ خود بھی اپنے بچوں کو بلکتے دیکھ کے روتے تھے. یہ والا پورا سین نا اینڈ میں آپ کو میں پھر اس کو ہم کمپیئر کریں گے غزہ کے حالات سے کہ کیا جو ہو رہا ہے, اور وہ جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارلی ڈیز تھے پروفٹ ہوڈ کے, اس کے اندر یہ جو ایگزائل ہوا تھا اور یہ بائیکاٹ ہوا تھا کہ وہ, اور یہ آج کل جو ہو رہا ہے کتنی سملیرٹیز ہیں اس کے اندر. یہ 3 سال تک رہا تھا, اور اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو سارے مسلمان یا بنو ہاشم کے قبیلہ اتنا تکلیف میں آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی تھی, ایسی دعا مانگی تھی, اور وہ یہ دعا تھی کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ایسا قحط لا, فیمن لا, جیسا حضرت یوسف کے زمانے میں قحط آیا تھا.
حضرت یوسف کے زمانے کا آپ کو قحط یاد ہے نا کہ وہ جب جیل میں تھے تو ان کے پاس خواب آیا تھا 7 موٹی گائیں اور 7 تو انہوں نے اس کی تعویل بتائی تھی. تو وہ والی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ حضرت یوسف کے زمانے والا قحط آ جائے. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی اور پھر قریش کے اندر بڑا شدید قسم کی قحط سالی آئی, فیمن آیا اور اتنا برا آیا کہ انہیں کہ وہ بھی مرے ہوئے جانور کھانے والے حالات میں آ گئے اور وہ بھی مردہ کھالیں کھانے پہ مجبور ہو گئے. یعنی دیکھیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی اور یہ بھی انہیں کوئی اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی دعا مانگی ہے اس طرح کی, اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے. تو وہ نا اپنے کوئی میسنجرز بھیجتے تھے وہاں پہ ایز کرنے کے لیے کہ کسی طرح نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم یہ ختم کر دیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ جو کچھ ایسے جینٹل مین بھی تھے قریش کے جو سمپتائزر تھے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ معتم بن ابن عدی اور حاکم بن حزام, اس ٹائپ کے اور بھی لوگ تھے کیونکہ وہ ایک کنشپ کا بھی ان کا راستہ تھا. تو وہ دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں اس طرح بائیکاٹ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. تو وہ جانتے تھے کہ یہ غلط ہے, تو ان کی نا سمپتی بڑھنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں نا تھوڑی گلٹی فیلنگ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اس طرح کیا ہوا کہ ہشام ابن عمر جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, وہ جو ہے نا وہ اس بات کے بڑے ایڈوکیٹ تھے کہ یہ جو ہے نا ختم کیا جائے, اس بائیکاٹ کو کسی نہ کسی طرح کا ختم کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2-3 لوگوں سے ملے جن کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں. زہیر ابن ابی امیمہ اور اس کے ساتھ ان کو معتم بن ابن عدی ملے اور حکیم بن حزام. یہ چاروں جو تھے نا انہوں نے پلان کرا اور یہ انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہمیں یہ بائیکاٹ کو ختم کرنا ہے. تو ہم کیا کریں کہ بائیکاٹ ختم کر دیا جائے, کیونکہ ہمارے قبائل کے جو لوگ ہیں وہ قحط سالی کا شکار ہو رہے ہیں, اس طرح نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, تو ہم کس طرح اس بائیکاٹ کو ختم کریں گے. تو یہ سوچ کے ان چاروں لوگوں نے پلان بنایا قریش کے سامنے کہ ہم کیا کرتے ہیں. پھر یہ ہوا کہ یہ سارے گئے اور ایک جیسے آپ کی بیٹھک نہیں لگتی, مجلس لگتی ہے, تو یہ سارے کے سارے وہاں بیٹھک میں بیٹھ گئے. گیدرنگ ہوئی ساری ریگارڈنگ دارالندوہ میں جہاں بھی ہوئی, یہ سارے کھڑے ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے. اب وہاں پہ یہ جب کھڑے ہوئے تو ادھر نا زہیر کھڑے ہوئے, زہیر ابن امیمہ. انہوں نے کہا کہ ہم کب تک اپنے رشتہ داروں کو, یعنی اپنے یہ جو کن ہیں, یہ ہمارے جو ہمارے یہ کنز ہیں, ان کو ہم کب تک اس طرح موت کے منہ میں جانے دیکھتے رہیں گے, اور ہم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں who do you think you are, تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے, کیونکہ ہی اسٹارٹڈ نا, ابو جہل نے اسٹارٹ کیا تھا. تو اسے تو بڑا برا لگا کہ یہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ بن کرو, ہم اپنے اس طرح یہ تکلیف میں قبائلی لوگوں کو نہیں دے سکتے. تو وہ کہیں گے تم کون ہو. تو اس کے بعد نا اور اس نے یہ بھی آگے سے کہا کہ ہم نے تو یہ پورا معاہدہ کیا ہے نا جو کہ حرم کعبے کے اندر لٹکایا ہوا ہے, تو یہ میں اکیلا نہیں تھا جس نے یہ پیکٹ بنایا, اس کے اندر سب شریک تھے. تو اس کے بعد جیسے یہ زہیر کھڑے ہوئے تو اس کے بعد ہشام ابن عمر بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے تو اگری نہیں کیا تھا, یہ تو تمہارا پلان تھا, یہ تم نے سب کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, ابو جہل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگا, تو معتم بن عدی کھڑے ہو گئے, وہ بھی کھڑے. اس نے کہا نہیں, تم نے فورس کیا تھا ہمارے اوپر, ہم نہیں دل سے چاہتے تھے, یہ سب تمہارا آئیڈیا تھا اور تم نے زبردستی ہم سے یہ پیکٹ لکھوایا. اس طرح ایک کے بعد وہ سب کھڑے ہونے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جب وہ سب کھڑے ہوئے تو ابو جہل کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ اس نے کہا اچھا یہ کیا ہے. اس نے غصہ آیا, اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم یہ سارے تم میرے خلاف جمع ہو گئے ہو اور تم یہ سارا پلان لا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ کسی طرح یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے. تو یہ ایک طرح کی وہاں پر سمپتی بنو ہاشم کے ساتھ ہونی شروع ہو گئی تھی. دوسری طرف کیا ہوا کہ ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت ابو طالب کے ساتھ, وہیں شعیب بن ہاشم میں ہی تھے وہ لوگ, تو وہاں بیٹھے ہوئے گئے اور انہوں نے اپنے انکل کو کہا کہ چچا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی ہے, ان کو وحی آتی تھی ظاہر ساتھ, انفارم کیا ہے کہ جو ایک پیکٹ لکھا تھا نا, یہ جو سارے ابو جہل اور انہوں نے مل کے ایک پیکٹ لکھا تھا, ریٹن پیکٹ, جس کو اس نے کیا کہتے ہیں بوید ابن عمر نے لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ دیمک چاٹ گئی ہے, اس پورے پیکٹ کو دیمک چاٹ گئی ہے, اور جہاں پر صرف اللہ کا نام ہے کہ ان دا نیم آف اللہ, وہ جگہ بچ گئی ہے.
تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انفارم کیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو طالب فوراً اٹھے اور اپنے ساتھ انہوں نے کنشپ کے جتنے بھی لوگ تھے، نان مسلم بھی تھے ان میں، سب مسلمان نہیں ہوئے تھے بنو ہاشم سے، تو انہوں نے ان سب کو جمع کرا. انہوں نے کہا وہ تو پیکٹ ہی ختم ہو گیا جو انہوں نے لکھا تھا. تو وہ گئے اس وقت اور وہ جا کر انہوں نے وہاں پر پورے مکہ کے اندر پہنچے اور حرم کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو، یعنی پہلے سب کو اپنے گیدر کیا اس شعب بن ہاشم میں. انہوں نے کہا چلو ہم جا کے نا ریوزٹ کرتے ہیں اس معاہدے کو کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں گے کہ کیا ہوا تھا. تو قریش جو بڑے خوش ہو گئے. اچھا وہ سمجھے کہ یہ جو ابو طالب ہیں یہ آئے ہیں اور یہ اب ہار مان چکے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پورا گروپ آ رہا ہے ہمارے پاس. تو دے ور سو ہیپی. یہ ہوا تو ابو طالب نے ان کو کہا، اچھا جب وہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں وہ ٹریٹی، وہ جو پیکٹ تم نے لوگ نے بنایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ جو پیکٹ تھا وہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک پاؤچ کے اندر لٹکایا ہوا تھا کعبے کے اندر، بڑا حفاظت کے ساتھ، کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس کے اللہ نے یہ انفارم کیا ہے کہ اس پورے پیکٹ کو یعنی دیمک کھا گئی ہے، سوائے جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہے، یعنی بسم اللہ جہاں لکھا ہے وہ جگہ رہ گئی ہے، باقی پورا کا پورا جو ہے دیمک کھا گیا. تو وہ ابو جہل کہنے لگا ہم نے تو اس کو بڑا سیکیور کیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا تو بھتیجا جھوٹ بول رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اگر یہ نہیں ہوتا ہے کہ یعنی اگر پیکٹ صحیح ہے اور وہ دیمک نہیں کھائی ہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے یعنی حوالے کر دوں، آئی ول ہینڈ اوور، تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ جو کریں. اور اگر یہ پیکٹ صحیح نہیں ہوا یعنی دیمک کھا گئی ہوئی تو پھر آپ کو یہ بائیک آؤٹ ختم کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے کھولا اس پورے پیکٹ کو اور جب کھول کے اس کے اندر سے وہ اگریمنٹ نکالا تو واقعی اس کو پورا دیمک کھا چکی تھی. اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے جو پیج کا ٹکڑا تھا جہاں پہ ان دا نیم آف اللہ لکھا ہوا تھا وہ باقی تھا. تو اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بالکل صحیح ہے. اور پھر اس پہ مجبور ہو کے ابو جہل اور قریش مکہ کو بائیک آؤٹ ختم کرنا پڑا. اس طرح 3 سال کے بعد یہ بائیک آؤٹ ختم ہوا اور یہ 3 سال کے بعد یہ لوگ مکہ واپس اپنے گھروں کو آ گئے. اب یہ ساری سچویشن کو آج آپ غزہ کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ غزہ کے اندر سیم وہی نہیں ہو رہا، نہ کھانا جانے دے رہے ہیں، نہ پانی جانے دے رہے ہیں، نہ کچھ بزنس کرنے دے رہے ہیں، کوئی ہر طرح سے ان پہ انہوں نے روک لگائی ہوئی ہے کہ یہ، اور اسی طرح بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں. تو ویسی پرسیکیوشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں ہوئی تھی وہ آج ہم غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی تب بھی کہ اس سے گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا تھا اور ان کے اندر صبر کا اجر عطا فرمایا تھا. اور پھر کتنا بڑا اسلامی ریولوشن آیا تھا کہ اسلام اس طرح پھیلا تھا. ابھی بھی مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی حکمت ہی ہے یہ کام جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. تکلیف بہت ہوتی ہے جب بھی دیکھیں آپ کو، جب آپ چھوٹے بچوں کو بلکتے دیکھتے ہیں، کتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، کس طرح کھانا پانی ان کا بند کر دیا ہے، جو جاتی ہیں فلوٹیلا بھی جا رہی ہے تو اسے روک رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے. اللہ کا اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اسلام کی بہتری آئے گی، یقیناً مسلمانوں کو فتح و نصرت ملے گی. اور جو یہ کر رہے ہیں، میں نام لے کے بھی کہتی ہوں، یہ نتنیاہو جو اس کے فائنانس منسٹر اسمارٹریج اور جو بھی ہیں سب کے اندر شامل، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو غارت کر دے، ان کا نیست و نابود کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور مسلمانوں کو، غزہ فلسطین کے مسلمان، یمن کے مسلمان جو اس جہاد میں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کو فتح نصرت کامرانی عطا فرما انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہی کہ ہم اگین وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول، اطیع اللہ اطیع رسول کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ٹاپک کریں گے وہ ہوگا عام الفیل کا، ایئر آف سورو تھا جس کے اندر حضرت ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اور حضرت ختیجہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور
آپ بتائیے گا کہ یہ والا لیکچر آپ کو کیسے لگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین وغزہ. اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین و غزہ و فی کل مکان یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ آپ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ریفارم کریں. یا اللہ ان کی مدد فرمائیں، جہاں کہیں مسلمان تکلیف میں ان کی مدد فرمائیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، بے شک آپ ہی اور آپ پہ ہی توکل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا لا لا